अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली नाम है होली सर्वर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से मैंने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे कि जनाब जो बरतानिया में मुकदमा चल रहा है उसका क्या हाल है, और जो पाकिस्तान में मुकदमा चला उसमें किन लोगों को सज़ाएँ हुई, और बानी मुत्तहिदा का स्टेटस क्या रहा पाकिस्तान में। वहाँ वो बरी हुए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो पिछले व्लॉग में मैंने तफसील से बताया। अब एक और शख्स ने बड़ा ही तफसील से एक बार फिर इसी पर बात की है। उस शख्सियत की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि वो अल्ताफ़ हुसैन के बहुत ज़्यादा करीब रहे। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोई शख्स करीब रहा उनके लंदन में तो वो यही शख्सियत है जिन्होंने इस पर खुलकर बात की है। वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे। उसके बाद जब PSP बनी तो PSP में आ गए। फिर जिस तरह PSP को छोड़ने के बाद आजकल वो एक और जमात में शामिल हो गए। बताता हूँ कौन सी जमात में शामिल हुए। उन्होंने बड़े तफसील से इस पर बात की है क्योंकि इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से सबसे ज़्यादा वो कहते हैं उन्हें इंटरोगेट किया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हें जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई वो भी आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में हम रखेंगे। जंग अखबार लिखता है कि मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद तनाव बढ़ गया है। पार्टी में जो ग्रुप बंदी है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मतलब जो बात की जाए कि शायद इससे कोई बहुत ज़्यादा आपस में इत्तेहाद बढ़ जाएगा, नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद इसमें इंतशार नज़र आता है जंग अखबार के मुताबिक। और इस पर आगे चल के बात भी करते हैं। डॉक्टर दानिश ने भी इस पर कुछ कहा है, वो भी शामिल करेंगे। रेम अज़ीम फ़ारूकी साहिबा कहती हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया किसी का, और सारी चीज़ें वो बयान कर रही हैं। लेकिन अहमियत इस वक्त ये है कि बानी मुत्तहिदा के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब ने जो इल्ज़ामात आयद किए, गुज़िश्ता रोज़ एक टेलीविज़न चैनल पर भी उन्होंने गुफ्तगू की, और अब तक न्यूज़ पर बैठ कर उन्होंने जो कुछ कहा उसमें 2-3 बंदों का और इजाफा उन्होंने किया, नाम लिया है। बल्कि अब तो खुल कर ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें अब बयान करते चले जा रहे हैं। और जब से वो आए हैं यानी कि 3 मार्च 2016 से वो अपने मौक़िफ़ पर तो बदस्तूर कायम है। मुसलसल वो एक ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2016 के बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ को तस्लीम न किया हो। जितनी बातें उन्होंने की हैं, जब भी कोई सहाफ़ी उनसे सवाल करता है, जनाब पहले आप ये कहते थे कि कायम है, वो कहते हैं उन बातों पर मैं आज भी कायम हूँ। अच्छा, अब आगे चल के बात ये करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये कहा कि बरोज़ सिद्दीकी साहब का नाम लिया, उनके बारे में भी कहा बेगैरत आदमी है। इसके अलावा शेर व शायरी करने वाला, यानी कि इशारा जो है 2 लोग हैं एमक्यू में या 3 लोग हैं एमक्यू में जो शेर व शायरी जो करते हैं। लेकिन उन्होंने किस तरफ इशारा किया बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन शायर व शायरी जो करते हैं, उन्होंने कहा उस ज़माने में भी इनकी रोटियाँ लगी हुई थी, उनसे फ़ायदा था अल्ताफ़ हुसैन से, इसलिए वो आज भी हिमायत कर रहे हैं। और जो इशारा किया उन्होंने, जो शेर व शायरी करने वालों के ये पहले भी ये काम थे, आज भी ये काम है। 3 अशख़ास कौन से हैं जो शेर व शायरी बहुत करते हैं एमक्यू में? नहीं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हैं, हैदराबाद से सिद्दीकी साहब हैं, फैसल सज़वारी साहब हैं। फैसल सज़वारी साहब तो खैर बहुत करीब दोस्त हैं मुस्तफा कमाल साहब के, उनका तो निकाल दीजिए। बाकी रह गए 2। मुस्तफा कमाल साहब ने फ़ारूक सत्तार साहब के बारे में कहा है, हैदर अब्बास रिज़वी साहब के बारे में करीन कयास ये है कि उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। और हैदर अब्बास रिज़वी साहब इस पर रिप्लाई नहीं करेंगे, ये भी हमें पता है। क्यों नहीं करेंगे ये भी हमें पता है, और आप भी शायद समझते हो इस बात को। अच्छा, फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ तो इशारा नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो फ़ारूक सत्तार साहब हैदर भाई तो शायद फिर भी ना करें। फ़ारूक सत्तार साहब शायद कहीं ना कहीं इसका जवाब दे भी दें, लेकिन फ़िलहाल मूड नहीं है उनका भी बात करने का, जो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, आज ये बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये गवाह रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, बड़े करीब से उन्होंने देखा है, इन्वेस्टिगेशन को भुगता है। अब सबूत क्या आ गए हैं सामने? मुस्तफा कमाल साहब ने जो कुछ कहा वो, या बानी मुत्तहिदा जो कुछ कह रहे हैं वो, या स्कॉटलैंड यार्ड ने जो कुछ कहा, और इस शख्स ने अपनी आंखों से वहाँ क्या देखा, वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इनकी ज़बानी, मेरा उसमें कोई तबसरा नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद कही हैं। वो कहते हैं कि जनाब की बात हो रही है अनीस एडवोकेट की, जो एक ज़माने में MNA भी रहे, बहुत अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब थे, और अनीस कायम खानी साहब या मुस्तफा कमाल साहब के बड़े करीब रहे। वो कहते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन ने अगर कॉल की यहाँ, जिस तरह मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि लड़कों को और कि ये काम निपटा दो, तो बरतानिया वाली एजेंसियाँ, पाकिस्तान की एजेंसियाँ, तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड नहीं किया? वहाँ से लंदन से कोई फ़ोन आता है, वो कहते हैं वो ख़ास तो उसका तो रिकॉर्ड हुआ होगा, यहाँ नहीं हुआ होगा तो वहाँ तो हुआ होगा, वो कहाँ है? फिर उनके पास सबूत। अच्छा, फिर आने वाले आपके पास तो, अच्छा फिर वो कहते हैं जी एजेंसियों के पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत कहाँ से आ गए? और आपके पास सबूत हैं तो चलें, दोनों चलते हैं बरतानिया स्कॉटलैंड यार्ड के पास। अगर आपके पास टिकट के पैसे नहीं तो टिकट मैं दे देता हूँ, मैं टिकट कराता हूँ, चलें दोनों साथ चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने कहा मुझे, अच्छा फिर उनसे सवाल किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन कह रहे हैं कि मुझे पता है कातिल कौन है, अपने करीबी लोगों को बता भी चुका हूँ, बता भी दूंगा,
تو انہوں نے کہا جی الطاف حسین نے اگر یہ کہا ہے تو پھر یقیناً الطاف بھائی کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت ہیں، بلکہ بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے اس سے سوال کیا گیا کہ اس زمانے میں ظاہر الطاف حسین ڈائریکٹ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کس کو کہا ہوگا انہوں نے، تنظیمی سیٹ اپ کیا تھا، کون چلاتا تھا پارٹی، یہاں کون اہم آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کراچی میں تنظیمی جو سیٹ اپ تھا اس میں حماد صدیقی بھی تھے، ڈپٹی کنوینئر بھی تھے، اور 15-18 آدمی اور بھی تھے۔ انیس قائم خانی صاحب اس وقت جو ہے ڈپٹی کنوینئر تھے۔ انہوں نے کہا یہ 15-20 لوگ جو پارٹی تنظیمی معاملات میں الطاف حسین کا رابطہ پاکستان میں جو وہ رابطہ کرتے تھے تنظیمی حوالے سے تو وہ انیس قائم خانی صاحب سے ہوتا تھا، اگر سیاسی معاملات میں الطاف حسین کو بات کرنی ہوتی تھی تو وہ فاروق ستار صاحب سے، اور بلدیاتی امور دیگر اس طرح کی چیزیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے ڈسکس وہ کرتے تھے۔ عمران فاروق واقعے کے بعد بہت سارے لوگوں نے لندن کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اس طرح اشارہ ہے، سن لیجیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پی ایس پی سے ایم کیو ایم میں آئے لوگ آج بھی پی ایس پی والے ہی ہیں، یعنی جو گروپ شامل ہوا مرجر ہوا مصطفیٰ کمال صاحب والا، وہ کہتے ہیں وہ آج بھی پی ایس پی والے ہی، ایم کیو ایم والے نہیں ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور دونوں ہی پی ایس پی اور یہ موجودہ ایم کیو ایم پاکستان، یہ دونوں ہی ایم کیو ایم نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے۔ یہ جعلی چیزیں کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے جا کے مزید ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اب یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے جو پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، اس بار جو انہوں نے نئے نقطے بیان کیے، وہ کہتے ہیں جی جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ یعنی پی ایس پی شروع کیا، ماضی میں انہوں نے ایم کیو ایم حقیقی بھی بنائی اور اس کو 10 سال دیے کہ کوئی رزلٹ آئے، جو سائنس پروجیکٹ بناتے ہیں اس کو 10 سال دیتے ہیں، پہلے انہوں نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی تو انہوں نے 10 سال دیے، کوئی رزلٹ نہیں آیا اور وہ وائنڈ اپ ہو گئے۔ پھر ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے آج کل ان کو رکھا ہوا ہے، یعنی فاقہ احمد صاحب کی طرف اشارہ کیا، ان کے پاس 10 سال پورے ہو رہے ہیں یعنی پی ایس پی والوں کے پاس، اور 2026 میں پروجیکٹ والوں نے دیکھ لیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور انہیں کچھ معلوم ہے نہ ہی انہیں کچھ معلوم ہے، 10 سال پورے ہو چکے، ہم بھی اب ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی حقیقی والی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے ایڈوکیٹ صاحب کے بقول کہ 10 سال، کیونکہ 2016 میں شروع ہوا تھا پروجیکٹ مارچ میں، تو اس مارچ 2026 میں 10 سال ان کو پورے ہو جائیں گے، تو یہ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو بھی اس طرح رکھا جائے گا جس طرح ان کو رکھا گیا ہے، 2-4 گالیاں دینے کے لیے ان کو باہر نکالا، آ جاؤ 2-4 گالیاں دیں گے، پھر کہا جائے گا جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ لوگ ان لوگوں نے آخری کام کیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے آخری کام کیا ہے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور حقیقی کو 10 سال دیے تھے کہ ہمارا ٹینیور، اچھا وہ کہتے ہیں 10 سال دیے تھے پورے ہو گئے، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹینیور بڑھاؤ، اور یہ ان کی آخری کوشش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو مزید وقت دیا جائے گا۔ آگے جا کے انیس وڈیکر صاحب فرما رہے ہیں یہ میرے سامنے بیٹھیں، اتنا ہی اگر وہ ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر بات کریں، اور مصطفیٰ کمال کا پہلے دن سے ہی سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، انیس وڈیکر صاحب کی بات۔ شکر ہے ان کو مارنے والا لائسنس نہیں دیا گیا، پی ایس پی والوں کو شکر ہے ان کو مارنے والا لائسنس نہیں دیا، ساری سہولتیں دی ہوئی تھیں، ورنہ پہلے والوں میں تو پھر بھی لحاظ شرم تھی، ان میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم دھرم شالہ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ اکیلا ان مصطفیٰ کمال بیت المقدس میں پیدا ہوا ہے، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ 10 سال بعد لندن کی واپسی ہو یا کوئی نیا پروجیکٹ ہو، کوئی نہ کوئی پروجیکٹ تو لازمی ہوگا۔ پاکستان میں کیس چلا، اس میں بھی ظاہر میں جس نے بتایا آپ کو الطاف حسین کا نام آیا، اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے پروسیکیوشن، اچھا وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ کیس کیوں بند کر دیا گیا کہ بھارت نے دباؤ ڈالا تھا وہاں پر برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد تفتیش اس نتیجے پر پہنچی کہ الطاف حسین کسی ساتھی پر لندن میں موجود کسی شخص پر اس مرڈر کا چارج نہیں بنتا، اس لیے پھر یہ کیس ڈراپ ہوا۔ یہ کہنا فلاں کے دباؤ میں کیس بند ہوا درست نہیں ہے، وہ یہاں پاکستانی لوگ نہیں ہیں، وہ برطانیہ والے ہیں، خود مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہاں سفارشیں نہیں چلتی، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسی بات ہے کہ یہاں الطاف حسین کو چارج کیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا اگر ثبوت تھے، مصطفیٰ کمال صاحب آج کہہ رہے میرے پاس سارے ثبوت ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں ایف آئی آر ڈائریکٹ الطاف حسین کے نام کی کٹوانا چاہتے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے اس آفیسر پر جو ایف آئی آر سے تعلق اس کا رکھتا تھا کہ آپ الطاف حسین کا ڈائریکٹ ایف آئی آر میں نام لکھیں۔ اس نے پریشر میں ہونے کے باوجود یہ نہیں مانا اور کہا کہ ایف آئی آر ڈائریکٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں پر ملزمان سے
ایسا کوئی ہمیں پروف ملا ہی نہیں ہے جس سے ڈائریکٹ ہم الطاف حسین کے نام کی FIR کاٹیں. چلیں تو وہاں تو اگر راہ کا دباؤ تھا، یہاں تو نہیں تھا نا دباؤ، پھر یہاں ڈائریکٹ FIR ان کے نام کی کیوں درج نہیں ہوئی؟ پھر وہ کہتے ہیں جس وقت یہ آئے کراچی یعنی 3 مارچ 2016 کو، تو بہت بڑے بڑے انہوں نے الطاف حسین پہ الزامات لگائے انہیں. اچھا، پھر جب یہ الزامات لگا لیے تو پھر FIA والے، یعنی کہ اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو شاہد حیات صاحب ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جناب اتنے بڑے بڑے آپ نے الزام لگائے، آئیے میرے پاس، اور بلکہ میں آ جاتا ہوں، لائیں ثبوت دیں تاکہ الطاف حسین کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں. انہوں نے کیوں ثبوت نہیں دے دیے ان کو؟ پھر انہوں نے کہا رہی بات ڈائری کی کہ جی ڈائری لکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب ڈائری لکھا کرتے تھے، ایک ایک بات لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ تو وہ جب ہمیں ڈائری، انہوں نے کہا ڈائری کس کے پاس ہے اس وقت؟ اس نے کہا ڈائری میرے پاس ہے، کیونکہ ڈائری وہ رکھتے تھے سیکریٹریٹ میں. اور جب یہ سب کچھ کام ہوا تو الطاف حسین نے کہا کہ جی وہ تو ظاہر الطاف حسین گھر کا سارا سامان لے گئے، کاغذات میرے گھر کے لے گئے، دیگر لوگوں کے گھروں سے سامان اٹھا لیا تھا، عمران فاروق صاحب کے گھر سے سارے ڈاکومنٹس لے گئے تھے، تمام چیزوں کو انہوں نے باقاعدہ چیک کیا. تو الطاف حسین نے ایک دن کہا کہ ان کا جو سامان ہے ان کو بھی چیک کر لیں. تو بولا میں نے چیک کیا تالا والا توڑ کر، تو ان کی ڈائری نکلی، اس میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ ہر اہم واقعہ انہیں وہ لکھا ہوا تھا. اگر انہوں نے راؤ والوں سے بات کی ہوتی یا ان سے رابطے میں تھے جس طرح، یا ان سے 4 دفعہ ملاقات کی ہوتی، تو اس ڈائری میں ضرور لکھا ہوتا. کیونکہ ڈائری میں یہاں تک وہ لکھتے تھے کہ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں میری ان کی طلب کلامی ہو گئی تھی، انہوں نے وہ بھی ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ آج میری یعنی سرٹیفکیٹ سے طلب کلامی ہوئی، میرے جس کی وجہ سے میں بڑا ناراض ہوں ان سے، یا مجھے اچھا نہیں لگا. اتنی ساری باتوں کے لکھتے تھے. اتنی بڑی چیزیں اگر وہ ملتے 4-5 دفعہ راؤ والوں سے جا کر کے تو ضرور لکھا ہوتا. کیونکہ راؤ کے لوگوں سے بقول وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ کئی دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے ملاقاتیں کی تو لکھی ہوتی لازمی. وہاں تو ڈائری میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور ڈائری میرے پاس ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کی ڈائری میرے پاس ہے، اور 150 صفحات کی ڈائری ہے، اور وہ ڈائری آج بھی لندن میں رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کہیں بھی راؤ کا ذکر نہیں ہے. اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں سب وہ جھوٹ پر مبنی ہے، کوئی بھی سچائی نہیں ہے. بقول انیس ایڈوکیٹ صاحب کے مجھ سے زیادہ یہ نہیں جانتے، ہم نے بھگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی آئے میرے ساتھ چلیں، اور میں انویسٹیگیشن کا بھی ان کو بتا دیتا ہوں کس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. مجھے جس طرح لے کر کے گئے، جس طرح مجھے رکھا گیا، جس طرح باقی لوگوں کو رکھا گیا، تو یہ تو 15 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے ان کی انویسٹیگیشن پہ. ساری چیزوں سے وہ کر جائیں گے یہ. اور باقی ان کے پاس ثبوت ہیں تو میں ٹکٹ دینے کو ان کو تیار ہوں. اور اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، پھر خود ہی کہنے لگے کہ جی وسائل تو ان کے پاس بہت ہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ظاہر ہے وفاقی وزیر وسائل تو ہوں گے، نہیں وفاقی وزیر کے علاوہ بھی ان کے پاس وسائل بے پناہ موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، جب سے آئے ہیں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ الطاف حسین پہ جو ڈالنا چاہ رہے ہیں عمران فاروق صاحب کا مرڈر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اس طرح کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. ہاں، کس نے قتل کیا اور کون شریک رہا، سازش کس نے کی، وہ کہتے ہیں اس کا اگر الطاف حسین یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہے اور ان کو پتہ ہے، تو پھر یقیناً ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت ساری باتیں جانتے ہیں. اور یہ تمام وہ چیزیں. اور جس طرح اچھا، اب ریاکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی مصطفیٰ خان صاحب نے اب بھی جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہاں رؤف صدیقی صاحب کو بغیرت کہا، جہاں حیدرآباد رضوی صاحب کی جانب اشارہ کیا، یا دیگر لوگوں کی جانب کہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ان کے نام سے انہوں نے بڑا کمایا ہے، اور آج بھی چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی ہو بندہ، اور یہ سارے بغیرت ہیں. تو اب دیکھتے ہیں MQ پاکستان، جس طرح میں نے جنگ اخبار کی خبر آپ سے شیئر کی، کہ مزید دباؤ میں نظر آتی ہے، اور آپس کے اختلافات مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر سارے الزامات لگا رہے ہیں تو پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے وہ کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہو رہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب MQM کا حصہ ہے نا، MQM پاکستان کا، تو وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے؟ جب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ، کہتے بھی ہیں خالد نکل صدیقی ہمارے سربراہ ہیں، تو سربراہ اپنے نمبر 2 نمبر 3 جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر یقیناً مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب ایک طرف تو کہتے ہیں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اگر ہم نے پریس کانفرنس کی تو پھر پارٹی کیوں غائب ہو گئی؟ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن اب تک تو بہرحال نظر نہیں آئے سامنے کوئی آ کر بات کرنے کو. ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس موضوع پر بات کرنے کو لوگ تیار نہیں. تو کل یہ نہ ہو کہ پھر خالد نکل صدیقی صاحب کوئی پریس کانفرنس کریں تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے جو ساتھ ہیں لوگ پھر وہ تیار نہ ہوں، کیونکہ اختلافات تو اس طرح کے ہوتے ہیں بھائی، اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں، سب کی نظریں اس وقت خالد نکل صدیقی صاحب کی جانب میں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بار بار اشارہ کیا
کمزور قیادت کا وہ نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں عمران فاروق عبدالقیس کیس سے، بہت سارے فیصلے جو لیے جانے چاہیے قیادت کی طرف سے اب تک نہیں لیے گئے، بہت سارے معاملات میں عوامی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات یعنی اس قائم خانی صاحب نے بھی کہی تھی، بالکل درست تھی کہ جناب کچھ نہیں کر سکتے تو عوام میں تو آ جائیں، آ جائیں، کوئی احتجاج ہی کر لیں، عوام کے لیے کھڑے تو ہوں۔ قیادت اس پہ بھی خاموش ہے۔ آپ بہت خیال رکھیے گا، اور یہ ساری چیزیں انیس ایڈوکیٹ صاحب نے جو بیان کی ہیں اس سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں، آپ کی آرا کا رہے گا انتظار۔ اور ان کی جو باتیں ہیں انیس ایڈوکیٹ صاحب، سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، وقت آنے میں کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے ان کے جوابات مل سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی اجازت۔